अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और आपसे मुखातिब है डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर मेरे चैनल को देखते हैं और मेरी वीडियोस को सुनते हैं, और ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं। तो मैं इस ज़मन में आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो। तो नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता से पैवस्ता हमारे बयान का जो है वो सिलसिला जारी है, और ये बयान है ज़िक्र शुहदाए करबला के बारे में। तो पहले मैं एक छोटी सी वजाहत करना चाहूँगा कि पिछले बयान में मैंने नादानिस्ता तौर पर ये कह दिया कि कुछ अहले तशी हज़रात जो हैं वो यज़ीद की शान बयान करने के लिए अपनी कुतुब में लिखते हैं। तो इसकी मैं तस्हीह चाहता हूँ कि अहले तशी हज़रात जो हैं वो यज़ीद की शान तो नहीं बयान करते, अलबत्ता हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को घटाने की जसारत करते हैं। हाँ, जहाँ तक यज़ीद का ताल्लुक़ है तो यज़ीद की शान बयान करने के लिए अहले हदीस हज़रात जो हैं वो पेश रहते हैं। तो बहरहाल दोनों ही अक़ायद दुरुस्त नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सही अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमाअत का ही है कि जो ना अहले बैत की शान को कम करते हैं, ना असहाबे किराम अलैहिम रिज़वान की शान को कम करते हैं, और ना ही आक़ाए दो जहां मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कम करते हैं। बल्कि ये वाहिद मसलक है, मसलक अहले सुन्नत वल जमाअत कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत के भी कायल हैं, असहाबे किराम की अज़मत के भी कायल हैं, और उम्महातुल मोमिनीन की अज़मत के भी कायल हैं, अहले बैत की अज़मत के भी कायल हैं, और तमाम औलिया किराम और मशाइख़ अज़्ज़ाम की अज़मत के भी कायल हैं। तो अब चलते हैं अपने बयान की तरफ। तो पिछले बयान में मैंने अर्ज़ किया था कि इब्न साद ने जब इब्न ज़ियाद को ये ख़त लिखा कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुलह पर जो है वो सुलह का पैगाम है उनका, और वो जंग के लिए नहीं आए, तो ये बात सुनकर इब्न ज़ियाद आग बगूला हो गया, और उसने इब्न साद को लिखा कि मैंने तुम्हें जंग करने के लिए भेजा है, ना कि सुलह के लिए। और फिर उसी ख़त में उसने एक मज़मून और लिखा था जिसके बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि ये आइंदा नशिस्त में बयान करने की सादत हासिल करूँगा। तो उस मज़मून के बारे में थोड़ी सी वजाहत लिख दूँ। उसने मज़मून ये लिखा था कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके रुफ़क़ाए कार पर पानी बंद कर दिया जाए, पानी बंद कर दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पानी बंद किया गया था। तो ये जो बात है इसके बारे में भी कुछ मुहक़्क़ीन जो हैं वो बड़े पेश हैं और मैदान अमल में हैं, और बयान करते हैं कि जनाब ऐसा नहीं है, करबला में पानी बंद नहीं हुआ था, और वो दर हकीकत करबला के मार्के के जो असरात हैं और इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़ीम क़ुरबानी है, असल में उसको
اس کے اثرات کو کم کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کربلا میں تو پانی بند نہیں ہوا، اور اس سلسلے میں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جناب محرم الحرام کے دن امام حسین علیہ السلام نے غسل کیا، لہٰذا اس روایت کو بیان کرنے کے بعد وہ صاحبان یہ کہتے ہیں کہ جناب جب امام حسین علیہ السلام نے محرم کے دن غسل کیا تو پھر پانی کیسے بند ہوا؟ اور ان کے اس بیان کو یا اس جواز کو سن کر ہمارے کچھ سیدھے سادہ لو سنی بھائی جو ہیں وہ بھی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض کا علماء سے سوال بھی کرتے ہیں کہ حضور اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس ضمن میں عرض یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو بزرگان دین تھے، کیا وہ واقعہ کربلا کی حقیقت اور اس کی جو جزیات ہیں کیا اس سے واقف نہ تھے؟ کہ جو وہ مسلسل لکھتے آ رہے ہیں کہ پانی کربلا میں بند ہوا۔ اسی طرح کا ایک شخص ہندوستان میں گزرا ہے جس نے کچھ سال پہلے ممبئی میں کچھ اسی طرح کی بات کی تھی۔ اس بدبخت کا نام جو ہے وہ ہے جلال الدین قاسمی۔ اس جلال الدین قاسمی نے یہ کہا کہ جناب کربلا میں پانی بند ہونا تو دور کی بات ہے، بلکہ کربلا میں تو پانی کے بے شمار چشمے تھے۔ واہ سبحان اللہ! اب یہ ان کی بات سنیے ذرا۔ اور اس بدبخت کی اس بات کا جواب ہندوستان ہی کے ایک علامہ ہیں، بڑے جید علامہ فاروق خان رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اس شخص کی اس بڑھ کا جواب جو ہے اپنے ایک بڑے ہی مشہور بیان میں، جو کہ انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے، آل یزید کی خانہ تلاشی، اس کے تحت آپ نے اس شخص کا بڑے ہی پرزور طریقے سے نہ صرف رد کیا ہے بلکہ اس میں دلائل دے کر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقائے کار پر پانی بند کیا گیا۔ اور آج تک وہ شخص جو ہے علامہ فاروق خان رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے اس بیان کا جواب نہیں دے سکا۔ اس نے اپنے بیان میں دلیل یہ دی ہے جلال الدین قاسمی نے کہ یاقوت حموی نے مجمع الگلدان اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عراق میں بہت سارے چشمے تھے۔ تو اس کے جواب میں علامہ فاروق رضوی صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ عراق میں بہت سارے چشمے تھے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر پانی بند نہیں ہوا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اور مزید کہا کہ جناب کربلا کی زمین تو اتنی سرسبز و شاداب تھی کہ تھوڑی سی کھودو تو جناب وہاں تو پانی نکل آتا تھا، لہٰذا پانی بند کرنے کی یہ جو روایات ہیں یہ محض واہیات ہیں اور خرافات ہیں، اور صرف لوگوں کو جذباتی کرنے اور ان کو رونے رلانے کے لیے گھڑ رکھی ہیں، انہیں غمزدہ کرنے اور جذبات میں لانے کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ تو محترم بات یہ ہے کہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور امام طبری نے لکھا ہے کہ امام حسین نے غسل کیا، لیکن وہاں پانی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس غسل سے مراد تیمم ہو، اور دوسرا وہاں یہ راوی کی اسناد جو ہیں وہ منقطع ہیں،
اور منقطع سند جو ہے یہ کبھی حجت نہیں بن سکتی. اور اسی البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا کہ ابن زیاد نے ابن سعد کو خط لکھوایا کہ امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کرو، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی روکا گیا تھا. تو جناب اب ابن کثیر کی ایک روایت کہ پانی روکو اس کو تو آپ مانتے ہو، اور دوسری والی روایت کہ پانی نہیں روکا بلکہ امام نے غسل کیا، جبکہ اس روایت کی سند بھی منقطع ہے، اسے مانتے ہو. لہذا یہ کیا اصول ہوا کہ ایک بات مان لی اور ایک بات نہ مانی، جبکہ ثابت یہی ہو رہا ہے کہ پانی روکا گیا. یہ بات ابن کثیر نے بھی لکھی، امام ابن جریر نے بھی لکھی، کہ بلکہ سب نے لکھا کہ پانی بند کیا گیا. اور پھر عمرو بن حجاج نے 7 محرم کو پانی پر 700 سپاہی یعنی پہرے دار بٹھا دیے. جناب یہ روایت آپ کو کیوں نظر نہیں آتی؟ اور اسی روایت میں ابن کثیر آگے جا کر لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کی طرف سے خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ پانی روکو، تو امام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ انہیں پیاسا مار. اور پھر ایک بدبخت شخص یزیدی لشکر میں سے ابن سعد کے لشکر میں سے آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ہم ایک قطرہ بھی پانی نہیں لے جانے دیں گے. تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اس بدبخت کو پیاسا مار. اب اگر پانی نہیں روکا گیا تھا تو ناظرین محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ایسی بد دعا کیوں فرما رہے تھے؟ امام نے اس شخص کے لیے، اس بدبخت شخص کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی. اور پھر راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد اس بدبخت کا حال یہ ہوا کہ پانی پیتا تھا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، یہاں تک کہ مٹکے کے مٹکے پانی کے اسے پلائے گئے لیکن پانی اس کے حلق سے نیچے نہ اترتا تھا، اور اسی عالم میں اس کی موت ہو گئی. ناظرین محترم پھر یہی ابن جریر، ابن کثیر اور امام طبری اپنی کتابوں تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ اور الکامل میں لکھتے ہیں کہ ہر جب جنگ کرنے آئے انہوں نے یزید کے خلاف ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے یزیدیو، تمہاری زندگی پر لعنت ہو، تف ہو تمہاری زندگی پر کہ دریائے فرات سے کتے اور خنزیر تک تو پانی پی رہے ہیں، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم نے پانی روک رکھا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پانی روکا ہی نہیں تھا تو پھر یہ خطبے کیوں دیے جا رہے تھے؟ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمبردار جو ہیں وہ دریا کی طرف کیوں جا رہے تھے اور اپنے بازو کیوں کٹوا رہے تھے؟ ان کے مشکیزے پر تیر کیوں برسائے جا رہے تھے؟ یہ سب روایتیں چھوڑ کر محض ایک منقطع اسناد والی روایت بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جناب انہیں امام علی مقام علیہ السلام سے محبت نہیں بلکہ یزید کو بچانے کی فکر ہے کہ کسی طرح یزید بچ جائے. لیکن سن لیں کہ یزید نہیں بچنے والا، کیونکہ حسینی ابھی زندہ ہیں، سنی جواب دینا جانتے ہیں اور امام کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے محدث سے شاہ عبد العزیز دہلوی کی یہ روایت لی ہے کہ پانی بند کیا گیا،
امام پیاسے شہید کیے گئے۔ الغرض ابن زیاد نے ابن سعد کو خط لکھا، پھر پہرے بٹھا دیے گئے، 700 سپاہی پانی کی نگرانی پر بیٹھ گئے، اور 7 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے تنہائی میں ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ یہاں بھی یزید کے حمایتی میدان میں آ گئے جناب، اور طرح طرح سے یہ امام حسین علیہ السلام اور ابن سعد کی اس ملاقات کو عجیب رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو مختصراً یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم یزید کے حامی ہو تو ٹھیک ہے، یہ حمایت تمہیں مبارک ہو، لیکن پھر تم اس کا کھل کر اعلان کرو نا، اور اپنے بچوں کے نام رکھو یزید کے نام پر، ٹھیک ہے، یزید کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ امام نے اس ملاقات میں فرمایا کہ میں جنگ نہیں چاہتا۔ ابن سعد سے جو آپ نے ملاقات تنہائی میں فرمائی، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں جنگ نہیں چاہتا، کیونکہ مسلمانوں کی خون ریزی مجھے پسند نہیں، اور میں یہاں کسی جنگ کے ارادے سے آیا بھی نہیں، لہٰذا میں 3 پیشکشیں رکھتا ہوں۔ پہلی یہ کہ مجھے مکہ مکرمہ یا مدینہ معظمہ واپس جانے دو، دوسری یہ کہ مجھے کسی اسلامی ملک یا کسی غیر اسلامی ملک کی طرف جانے دو تاکہ میں وہاں تبلیغ دین کر سکوں، اور تیسری بات یہ کہ یا پھر مجھے براہ راست یزید سے ملاقات کرنے دو تاکہ میں یزید کے ساتھ مل کر اپنے معاملات یزید کے ساتھ خود طے کر لوں، جس طرح میرے بابا جان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے تھے، یا میرے بھائی جان نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے تھے۔ میں اپنے معاملات اس طرح خود طے کر لوں گا یزید کے ساتھ۔ اب ایک روایت البدایہ والنہایہ میں ہے، وہ لے لی کہ جناب کسی طرح تاکہ یزید کو بچا لیں۔ ہندوستان کا ایک مولوی ہے کفایت اللہ سنابلی، اس نے یزید کو بچانے کے لیے کم و بیش 900 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھ ڈالی یزید کی حمایت میں، مگر افسوس کہ اسے امام علی مقام علیہ السلام کی حمایت میں ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھنے کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ بہرحال یہ کفایت اللہ سنابلی خبیث یہ لکھتا ہے کہ امام نے کہا کہ مجھے یزید سے ملنے دو تاکہ میں یزید کی بیعت کر لوں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اب یہ کفایت اللہ سنابلی جو ہے یزید کی حمایت میں یہ کہتا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام اس لیے ابن سعد سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یزید سے اس لیے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی بیعت کر لوں، تو گویا اس سے وہ یزید کو بچانا چاہتا ہے۔ جہالت کی بات یہ ہے کہ یہ روایت سرے سے درست ہے ہی نہیں، کہ اگر یزید کے ہاتھ میں امام علی مقام نے ہاتھ دینا ہی ہوتا تو پھر آپ مدینہ سے کیوں ہجرت فرمائی، آپ نے مدینہ سے مکہ کیوں گئے، اور پھر مکہ شریف سے کربلا تک کا سفر کیوں کیا، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جب مکہ میں ولید ابن عقبہ نے آپ سے بیعت مانگی تھی یزید کے لیے، تو پھر وہیں آپ بیعت کر لیتے تو یہ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ تو آپ مکہ سے کربلا تک کیوں آئے، اور پھر حج جیسے عظیم فریضے اور رکن کو امام علی مقام نے کیوں چھوڑ دیا،
اور جو روایت کے امام نے کہا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں، غلط ہے، کیونکہ سارا جھگڑا تو ہاتھ دینے کا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سر تو دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہ تو ہو سکتا تھا کہ یزید کے خیر خواہ اور اس کے حمایتی امام کا ہاتھ لے جا کر اس کے دربار میں پیش کرتے اور کہتے کہ یہ لیجئے، ہم امام کا ہاتھ لے آئے، یہی وہ ہاتھ ہے نا جو وہ اپنی زندگی میں تمہارے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے تھے۔ لیکن مشیت ایزدی کو یہ منظور نہیں تھا کہ یزید کے ہاتھ میں امام عالی مقام کا ہاتھ جائے۔ مشیت ایزدی نے یہ ثابت کر دیا کہ امام عالی مقام جب تک زندہ رہے یزید کے ہاتھ میں انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں دیا اور سر بلند ہی رہے، اور شہادت کے بعد بھی آپ کا سر اقدس نیزے پر سر بلند ہو کر ہی یزید کے پاس پہنچا، اور اس حالت میں پہنچا کہ تلاوت قرآن حکیم آپ فرما رہے تھے۔ لہذا اس روایت کا راوی کے امام عالی مقام یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہتے تھے، یہ راوی ہے المجالب بن سعید ہمدانی، اور یہ محض ایسی روایات جو ہیں وہ محض کربلا کے مارکے پر شبہات اور وسوسے پیدا کرنے کا ایک سبب ہے اور ایک ذریعہ ہے۔ تو یہاں اہل سنت والجماعت کے ائمہ کا ہم ذکر نہیں کر رہے، بلکہ غیر مقلدین کے امام علامہ ذہبی جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میزان الاعتدال میں جلد نمبر 3 صفحہ 8 پر، اور اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تقریب التہذیب جلد 10 صفحہ نمبر 41 پر، یہ دونوں صاحبان جو ہیں اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے عظیم ائمہ ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کا یہ روایت کے امام اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینا چاہتے تھے، المجالب بن سعید ہمدانی انتہائی ضعیف اور پایہ حق کے اعتبار سے انتہائی گرا ہوا شخص تھا، اور اس لائق نہیں کہ اس کی روایت پر اعتبار کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ غیر مقلدین کے چوٹی کے ائمہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں، اور یہ روایت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، درایت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، اور سند کے اعتبار سے بھی یہ ناقابل قبول ہے۔ لہذا جب ابن سعد نے یہ 3 پیشکشیں جو ہے ابن سعد کے سامنے امام نے رکھیں تو وہ خوش ہو گیا، اور اس نے ابن زیاد کو لکھا کہ مبارک ہو کہ امام نے ایسی باتیں رکھی ہیں کہ ہم جنگ سے بچ گئے، اور اگر ان میں سے کسی ایک بات کو بھی تم قبول کر لو جیسا کہ تمہیں قبول کر ہی لینا چاہیے، تو ہماری آخرت تباہ ہونے سے بچ جائے گی، کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے سے پھر بچ سکتے ہیں۔ تو ابن زیاد نے جب یہ باتیں پڑھیں امام کی پیشکشیں تو وہ خوش ہو گیا، اور اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، امام کو خط لکھو کہ وہ جو چاہتے ہیں تینوں میں سے جو بات بھی وہ چاہتے ہیں ہم وہ راضی ہیں اس پر، یعنی اگر وہ مکہ یا مدینہ واپس جانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کسی اسلامی ملک کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور یا کسی غیر اسلامی ملک کی طرف بھی جانا چاہیں، اور تیسری شرط یہ کہ اگر وہ براہ راست یزید سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اب ناظرین گرامی، اگر یہ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو ابن زیاد جیسا کہ ماننے پر تیار بھی تھا اور وہ مان لی جاتی، تو پھر کربلا کا مارکہ جو ہے وہ یہیں ختم ہو جاتا، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی جو عظیم قربانی ہے وہ ہمیں نہ ملتی۔
لیکن اللہ جل شانہ کے ہاں کچھ اور ہی فیصلے تھے. لہٰذا اسی وقت ابن زیاد کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا شمر. یعنی یہ شمر لعین جو ہے یہ بھی ایک انتہائی خبیث اور بد باطن شخص تھا اور بڑا ہی لعین تھا. یہ بولا کہ اے ابن زیاد، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ تمہیں ایک زمانہ ہو گیا کوفہ کی بصرہ کی گورنری کرتے ہوئے، اور ابھی تمہیں کوفہ کی گورنری بھی ملنے والی ہے، لیکن تمہاری بصارت کہاں چلی گئی کہ تم اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اگر اب تم نے امام عالی مقام علیہ السلام کو اگر تم نے اب نہ پکڑا تو پھر تم زندگی بھر کبھی نہیں پکڑ سکو گے، کیونکہ ابھی تو امام کے ساتھ صرف 72 لوگ ہیں اور تمہارے پاس ہزاروں کی تعداد ہے. لیکن اگر امام یہاں سے واپس لوٹ گئے تو پھر جب دوبارہ وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ جسے نہ تم روک سکو گے اور نہ ہی یزید روک سکے گا. لہٰذا یہی موقع ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو یا پھر انہیں قتل کرو. تو ابن زیاد یہ سن کر کہنے لگا کہ ہاں واقعی یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ نہ جانے کیوں میں یہ بات نہ سمجھ سکا تھا. لہٰذا اس نے ابن زیاد نے جو ہے وہ ابن سعد کو پھر خط لکھوایا کہ صلح نہیں ہونی چاہیے اور یہ جنگ ہی ہوگی، یا تو پھر امام حسین کا سر لے کر آؤ میرے پاس اور یا پھر ان کی بیعت لے کر آؤ. لہٰذا اس نے کہا کہ میں شمر کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اگر تم اس بات پر عمل نہیں کرتے ہو کہ امام صاحب کی تم بیعت نہیں لیتے ہو یا ان کو قتل نہیں کرتے ہو تو پھر تم اپنا لشکر جو ہے وہ شمر کے حوالے کر دو. اور پھر زبانی طور پر شمر سے یہ بھی کہا کہ تم کربلا میں جانے کے بعد ابن سعد کو یہ خط دو، اور اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو پھر تم پہلے سعد کو قتل کرنا، ابن سعد کو قتل کرنا، اور پھر اس کے بعد امام حسین کو قتل کرنا. لہذا شمر جو ہے وہ یہ خط لے کر کربلا میں پہنچا اور اس نے جا کر ابن سعد کو یہ ساری بات بیان کی اور ساتھ میں خط بھی دیا. ابن سعد نے جب یہ خط پڑھا تو وہ سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ شمر یہ ساری تمہاری شرارت ہے کہ تم بہت خبیث شخص ہو کہ تم نے ابن زیاد کو امام کی شرائط ماننے سے منع کیا ہے، لیکن میں اپنا لشکر تمہارے حوالے نہیں کروں گا. تو شمر میدان کربلا میں 9 محرم کو آیا تھا. تو 9 محرم کی رات عشاء کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں ستون سے ٹیک لگائے آرام فرما رہے تھے کہ آپ ہڑبڑا کر جاگ اٹھے. آپ کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار تھے. تو آپ کی بہن نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. تو امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں نانا جان کو دیکھا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ اے حسین تم جلد ہم سے ملنے والے ہو. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگی. تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کی، اور یہی صبر کی تلقین بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی خواتین کو کربلا کے میدان میں کی اور فرمایا کہ ابھی تو تمہیں بہت سے غم دیکھنے ہیں، بہت سے دکھ دیکھنے ہیں، لیکن تمہیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. پھر اسی دوران عشاء کی نماز کے بعد رات کے وقت ابن سعد کی فوج کی نقل و حمل کی آوازیں خیموں میں سنائی دینے لگیں، کیونکہ شمر نے ابن سعد سے کہا کہ رات کو ہی حملہ کر دیا جائے، کیونکہ بہتر ہے کہ امام اور آپ کا قافلہ جو ہے وہ غفلت میں ہوگا، تو ہم رات میں ہی ان پر حملہ کر کے تو رات میں ہی یہ قصہ جو ہے وہ تمام کر دیتے ہیں. تو ابن سعد کے لشکر کی آوازیں سن کر امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار اور اپنے دوست حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ یہ شور کیسا ہے. تو یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ 20 سواروں کو لے کر
گئے اور ابن سعد کے لشکر کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا جنگ کا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ امام سے بات کرنے دو، اور واپس آ کر آپ نے امام کو آگاہ کیا۔ امام نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دیں۔ کیا ابن سعد نے ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ مجھے عبادت سے کتنی محبت ہے، میں ایک رات اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ شمر اس بات پر راضی نہ ہوا، لیکن ابن سعد کو اس بات پر ترس آ گیا اور اس نے امام کی یہ بات مان لی، اور اس نے شمر سے کہا کہ ایک رات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک رات میں امام حسین کیا اپنے لشکر کو ایسا کچھ تشکیل کر لیں گے یا کوئی ایسا مارکا مار لیں گے، تو کچھ فرق نہیں پڑتا ایک رات دینے سے۔ لہٰذا ابن سعد نے اپنے لشکر کو واپس کر لیا، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تمام رفقاء کار کو جمع کیا جائے۔ جب سب رفقاء کار اور آپ کے تمام اصحاب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ خیمے کی روشنیاں جو ہیں وہ گل کر دی جائیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں۔ ابن اسیر الکامل جلد 4 صفحہ 24 پر لکھتے ہیں، اور امام طبری نے یہ روایت تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 641 پر نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھی، تو امام نے فرمایا کہ سب شمع گل کر دو، اور فرمایا کہ اس رات کے اس اندھیرے میں جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، مگر ایک بھی جانثار نہ گیا۔ سب دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ امام مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ہم آپ کے بغیر کیسے جی۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی نے بہت ہی مدلل اور بہت ہی پرزور اور جذباتی تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، میری جان آپ پر قربان کہ کل بروز قیامت ہم آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا منہ دکھائیں گے، لہٰذا ہم آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائیں گے، ہماری چاہے کتنی بھی جانیں ہوں ہم آپ پر قربان کریں گے اور 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک عمر رسیدہ اور ضعیف العمر رفیق تھے، آپ کے رفیق تھے، اور تقریباً 75 برس سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ وہ کوفہ کے بزرگ تھے۔ کہنے لگے اے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی اس گفتگو سے ہماری دل شکنی ہو گئی۔ عرض کیا کہ حضور، میں آپ کے لیے اتنا لڑوں گا آپ کی حفاظت کے لیے کہ بھلے میری تلوار ٹوٹ جائے، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے میری تلوار ٹوٹ جائے اور میرا نیزہ دشمن پر ایسا چلے کہ دشمن کے سینے میں اتر جائے، اور میں آپ سے کبھی بھی روگردانی نہیں کروں گا۔ اپنی جان آپ پر وارنا، آپ پر قربان کرنا میرے لیے ایک اعزاز ہوگا، اور میں بروز قیامت آپ کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں گا کہ میں نے اپنی جان آپ کے نواسے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان کر دی، اور اے امام، اگر میری 70 زندگیاں بھی ہوں، مجھے اللہ جل شانہ 70 جانیں بھی عطا فرمائے، تو اے امام میں اپنی ہر جان آپ پر وار دوں گا۔ اور اسی طرح پھر حضرت زہیر ابن عقین کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بھی اسی طرح کی بہت ہی خوبصورت تقریر کی۔ عرض کیا اے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام،
اگر مجھے آپ کو چھوڑنا ہوتا تو پھر آج مجھے یہاں نہ دیکھتے، آج آپ مجھے یہاں نہ پاتے، اپنے ساتھ کربلا میں مجھے نہ دیکھتے، لہٰذا میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کاش کہ میں آپ کے لیے مارا جاؤں، آپ کے لیے شہادت کا جام نوش کروں، اور میری خواہش یہ ہے کہ جب میں آپ پر شہید کر دیا جاؤں، آپ کی خاطر مار دیا جاؤں، تو اگر میری راکھ بنا کر اڑا دی جائے اور پھر اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے مجھے زندگی عطا فرمائے، تو میں پھر آپ پر قربان ہونے کو ہی پسند کروں گا، حتیٰ کہ اگر مجھے 70 بار اسی طرح زندگی عطا کی جائے اور پھر 70 بار آپ کے نام پر شہید کیا جائے، آپ کے دفاع پر مجھے قتل کیا جائے، تو مجھے بہت فخر ہوگا اور میں اسے اپنا اعزاز سمجھوں گا کہ میری جان آپ پر قربان ہوئی۔ تو جب امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے ان جان نثاران کی ایسی گفتگو سنی، اس طرح کی گفتگو سنی، تو آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ خوشی سے منور ہو گیا، جو کہ پہلے ہی منور تھا اور روشن ہو گیا۔ فرمایا کہ اے اللہ، تو نے مجھے ایسے جان نثار عطا کیے کہ ایسے جان نثار میرے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد امام نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری منشا اور تمہاری مرضی یہی ہے تو بہتر اب آپ اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیے، اور پھر یہ رات جو ہے، اس رات کو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے اس کا ذکر اور اذکار کرنے میں گزار دیں۔ لہذا سب رفقا کار جو ہے وہ اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے گئے، اور پھر امام علی مقام علیہ السلام بھی اپنی عبادات میں مصروف ہو گئے۔ امام علی مقام نے رات کا پہلا پہر نماز میں گزارا، اور پھر دوسرے پہر میں آپ تلاوت قرآن حکیم کرتے رہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شب عاشوراء حسین کر رہے تھے تلاوت قرآن کی، شب عاشوراء حسین کر رہے تھے تلاوت قرآن کی، اور قرآن کر رہا تھا تلاوت حسین کی۔ تو ناظرین گرامی، یہ ذکر ہے شہدائے کربلا کا، اور یہ جاری و ساری رہے گا، بلکہ آپ کا ذکر جو ہے وہ تو ہم جیسوں کے لیے ایک سعادت ہے کہ ہم ذکر شہدائے کربلا کرتے ہیں۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ یاد تا قیامت جاری و ساری رہے گی کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب آقائے دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو تا قیامت جو ہے وہ بلند فرما دیا۔ تو حضرت امام حسین نے بالکل یقیناً اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے ہی اپنا سب کچھ قربان کیا۔ تو انشاءاللہ یہ ذکر جو ہے یہ تا قیامت انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ تو ناظرین محترم، میں اس کے ساتھ ہی اپنی آج کی نشست کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ بیان جو ہے وہ شرف قبولیت حاصل کرے، اور اس میں کوئی بھی اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔